बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जरगों की सरजमीन बलूचिस्तान के मरकज़ कोयटा से खसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये बात अब किसी से पोशीदा नहीं है कि पाकिस्तान की सलामती की और पाकिस्तान की इक़्तिसाद की जंग इस वक्त भी बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है और मुस्तक़बिल में भी बलूचिस्तान में ही लड़ी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा और स्ट्रेटजिक हवालों से पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा बाकी पाकिस्तान की नज़रों से अमूमन ओझल रहता है। इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको उन लोगों की ज़ुबानी आगाह करें जो इधर फ्रंट लाइन पे हैं, जो सब चीज़ें देख रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और जो सियासी लीडरों की तरह मसलहतों के शिकार भी नहीं है, बल्कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात करने का हौसला रखते हैं। कोई भी नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। आज के इस स्पेशल जरगे में हमारे साथ हैं जनाब शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब, जनाब सलीम शाहिद साहब, जनाब अब्दुल खालिक रैन साहब, जनाब इरफान सईद साहब, जनाब अयूब तरीन साहब, जनाब सईद अली शाह साहब और हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ साहब भी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप सबसे होगा, बारी बारी उसका जवाब दीजिए कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? शुक्रिया जी साफ़ी साहब। बलूचिस्तान का देखें, असल मसला है बैड गवर्नेंस, ना ख़वानिंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, करप्शन। ये वो चीज़ें हैं कि पिछले कोई 10, 20, 30 साल में बहुत ज़्यादा वो हुई हैं और तनज़ुली का शिकार हुआ है सूबा। और शायद यही वजह है कि वो नौजवान ये समझते हैं कि जो हमारा नुमाइंदा है, जिसको वोट हम देते हैं, शायद वो इलेक्ट नहीं होता और फिर हमारी नुमाइंदगी नहीं होती और उसके बाद हमारे मर्ज़ी से वो चीज़ें, और ख़ासकर आपने देखा पिछली कुछ हुकूमतों में चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हुई, जिसकी वजह से वो एक उससे हटना शुरू हो गए कि ये निज़ाम शायद हमारे लिए नहीं है। तो अगर एक आम बच्चे को मेरिट पर नौकरी ना मिले, अगर वो स्कूल में टीचर ना हो, कॉलेज में टीचर ना हो, यूनिवर्सिटीज़ का बुरा हाल हो और रोड ना हो, पीने का साफ़ पानी ना हो और BHUs गैर आबाद हों, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो, तो फिर कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो सूबा कैसे चलेगा? ठीक। सलीम शाहिद साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जय शहजाद साहब ने तो बहुत बता दिया आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला ये है बलूचिस्तान का कि ये फेडरेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। लेकिन फेडरेशन की तरफ से जिस तरह इसको इग्नोर किया जाता है, जिस तरह इसके मसाइल को हल नहीं किए जाते, वो सबसे बड़ा मसला है। और आप ये जो देखते हैं, जो ये लोगों में रिजनमेंट है, रिजनमेंट से भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसी का नतीजा है कि आपके बुनियादी मसाइल हैं, यानी 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है हम ये कहें कि फ़लाँ इलाके में पानी नहीं है, आज भी हम ये कहें कि जनाब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आज भी हम ये कहें कि जनाब मुझे वहाँ तक किसी गांव से किसी खातून को हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक जो है उसकी मौत वाक़या हो जाए। तो ये बेसिक मसाइल हैं। और हमारे जो लीडर आते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आते रहे हैं, वो जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखें कि उनके क्या क्या बातें करते हैं आके, क्या क्या वादे करते हैं वो आके, लेकिन जब वो ख़ुद इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ है। रैन साहब, आपकी क्या तशख़ीस है? बलूचिस्तान के यूँ तो बेशुमार मसाइल हैं, एक तवील फ़हरिस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो एक अहम मसला है वो यहाँ के अवाम का एहसास महरूमी है। पूरे पाकिस्तान में एक तस्वुर ये है कि यहाँ बलूचिस्तान में रैकोदिक है, सैंदक है, ग्वादर पोर्ट है और बेशबहा यहाँ पे वसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ गुरबत की सतह से लोगों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन की सहूलत का यहाँ पे फुकदान है। तो वो जो एहसास महरूमी है वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका रकबा पाकिस्तान के निस्फ़ के बराबर है, जबकि NFC में सिर्फ 9.1% इसके लिए फ़ंड्स रखे जाते हैं। तो इतने बड़े सूबे को 9% जो फ़ंड्स हैं उससे तरक्की नहीं दी जा सकती।
دوسرا جو اہم مسئلہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ بھی عام تاثر یہ ہے لوگوں میں کہ وہ درست استعمال نہیں ہو رہے ہیں، وہ کرپشن کے شکار کی اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اہم مسئلہ، جو اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے بلوچستان کو ایک اکائی کے طور پہ ضرور ٹریٹ کیا جائے، لیکن اس کو ایز اے اسپیشل کیس اگر ٹریٹ کیا جائے، اس کو وسائل سے بڑھ کر اگر یہاں پر ترقیاتی کام کیے جائیں اور کرپشن کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں تو میرے خیال میں بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے. عرفان صاحب، بلوچستان کا جو میری نظر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے باقی دوستوں نے بھی کہا، بالکل ایک وہ بھی ایشو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وفاق میں جو ہماری نمائندگی ہے، جو منتخب نمائندے ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ اپنی بات کو اس طریقے سے وہاں پہ رکھ ہی نہیں سکتے جس طریقے سے پنجاب اور دیگر بڑے صوبے کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت نمک کی بجائے آٹا بن گیا ہے. وزیر اعظم آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، چیف جسٹس آپ کا ہے، وزیر داخلہ آپ کا ہے. یہ میرے خیال دوسری مرتبہ بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. میر ظفر اللہ جمالی بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے، تو ان کے دور میں کون سے بلوچستان میں دودھ اور شہد کی ندیاں میں، یہ صرف ایک تاثر ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انوار صاحب ہوں یا جو بھی بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، کم سے کم وہ اس سرزمین سے گئے، ان کو پتہ ہے بلوچستان کے، خاص طور پہ کوئٹہ صوبائی دارالحکومت آپ نے دیکھا. یہاں کی نمائندگی نہیں بڑھنی چاہیے، بااختیار نمائندگی ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. بیڈ گورننس ہمیشہ سے یہ سوال رہا بلوچستان میں، ہمیشہ سے. آج بھی پولیٹیکل بڑی جماعتیں بلوچستان کے دورے کر رہی ہیں اور یہاں پہ جو الیکٹیبلس کو اپنے ساتھ شامل کر کے، یہ وہی الیکٹیبلس ہے جو پچھلے کئی سالوں سے مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف لیبل لگا کے وہ شامل ہوتے رہے، لیکن بلوچستان کے مسئلے ٹھیک. ترین صاحب جی، میرے حساب سے میرے خیال میں بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قومی دائرے میں بلوچستان کی شراکت داری ہے. وہ اس لحاظ سے کہ بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہے، بلوچستان کے عوام کو ان کے وسائل پہ ان کے حقوق نہیں دے گئے. میرے دوستوں نے بات کی، اس وقت ہمارے پاس اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، گوادر کی بات کرتے ہیں، ریکارڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی قدرتی وسائل ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، ہمارے پاس لائف سٹاک ہے، لیکن ان وسائل پہ بلوچستان کے عوام کو وہ حق نہیں دیا گیا جو اس کو حق بنتا ہے. یہی وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ 75 سال ہو گئے، 76 سال ہو گئے، بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر بات یہ بھی ہوئی کہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان آدھا پاکستان ہے. لیکن اگر آپ وفاق میں بلوچستان کی شراکت داری دیکھیں، میرے خیال میں 1 یا 2 سیکٹری بھی بلوچستان کے آپ کو نہیں ملیں گے. آپ نے خود بات کی کہ اس وقت بلوچستان جو ہے نمک کی بجائے آٹے کا وہ کردار ادا کر، لیکن آپ دیکھیں یہ جو نگران حکومت ہے، اس نے ایک بھی ایسا پروجیکٹ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے لایا ہو یا جس سے بلوچستان کے عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہو. ٹھیک. سید علی شاہ صاحب، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، سب دوستوں نے بات کی. میرے حساب سے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اختیار ہے. بلوچستان کے لوگوں کے پاس سیاسی اختیار نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد یہاں پر مصنوعی قیادت کو مسلط کیا جاتا ہے. ہماری صوبائی حکومت نہ اکاؤنٹیبل ہے، نہ ذمہ دار ہے. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے جس طرح شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا کہ گورننس کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے. ایک تو ہمارے ریونیو جو انکم ہے اس صوبے کا وہ بہت کم ہے، لیکن دوسری اب ٹریجڈی دیکھیں کہ اس ریونیو کا، اس انکم کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب سیاسی اختیار کی بات کر رہا ہوں، 18th امینڈمنٹ میں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. جو پروونشل اٹانومی کا تھا، خاص کر بلوچستان کا تھا، وہ کویسچن ایڈریس ہوا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت، کیا بلوچستان گورنمنٹ کی یا جو ریئل گورنمنٹ ہے اس کی کانسنٹ شامل تھی جب آپ ریکارڈنگ ایوارڈ کر رہے تھے، جب آپ گوادر ڈیپ سی پورٹ دے رہے تھے؟ بلوچستان غریب صوبہ نہیں ہے، بلوچستان صوبہ نہیں، بلوچستان کمپلیٹ ریجن ہے. اب اس کمپلیٹ ریجن سے ایک ریکارڈنگ پروجیکٹ سے آپ 2 ممالک چلا سکتے ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وسائل کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہے. لیکن سید شاہ صاحب، میں کہتا ہوں باری باری آپ سب اس پہ اپنی رائے دے دیں کہ یہ بے اختیاری کا رونا تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی رو رہی ہے. سب سے زیادہ بے اختیار جن کو ہم نے رکھا ہے وہ گلگت بلتستان ہے، وہ آزاد کشمیر ہے، جن کو ایک سیکشن آفیسر چلا رہا ہوتا ہے یہاں سے. اور دوسرا کرپشن میں پھر یہ بے اختیار حکمران پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ کیوں آ جاتے ہیں؟
यही तो सवाल है। अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि करप्शन में हम बड़े नंबर 1 होते हैं। आप पंजाब में अगर 70% खर्च करते हैं तो यहाँ पे 30% खर्च होते हैं। ये चूँकि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। और कहने का मकसद ये है कि ओवरनाइट अगर आप यहाँ पे बाप पार्टियाँ बनाते हो तो उसका फिर यही नतीजा होगा। अब कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान, अब इस आधे पाकिस्तान में पूरा मुल्क जो है लिंक किया गया है मोटरवे से, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे 1 किलोमीटर मोटरवे इस आधे पाकिस्तान में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स में बलूचिस्तान और उस वक्त का NWFP आज का खैबर पख्तूनख्वा उसमें इस्लाहात का मुतालबा किया था, मेरे ख़्याल में वो इस्लाहात आज तक नहीं आ सकें। जी सलमान अशरफ साहब, आपके नज़दीक आप यहाँ मैदान अमल में हैं, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया। और अगर मैदान अमल की बात की जाए ना, कवानीन मौजूद हैं, चीज़ें हैं, लिप सर्विस है, अमली इक़दामात कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सतह पर देखी जाए। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए, फेडरल की जानिब से जितने ऐलानात होते हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। यहाँ की जो ओरिजिनल लीडरशिप है, जिनकी जड़ें आवाम में हैं, उनसे इस पर कोई मशावरत नहीं होती। एक आर्टिफिशियल सी किसी भी जमात के हवाले से, हम किसी एक की बात नहीं करते, बहुत से यहाँ पे सियासी जमातें हैं, सियासी ग्रोह हैं जो गवर्नमेंट में भी रहते हैं, आउट भी जाते हैं, जिन्हें इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है। उन सब से जो तजावीज़ ली जाती हैं, जो सिफारिशात होती हैं, उन पर जो कहा जाता है उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से आज तक बलूचिस्तान में मसला झूंगा तू है और वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। शहजाद साहब, ये जो मसाइल बयान किए गए तो अपनी जगह पे बड़े तल्ख़ है। एहसास महरूमी का हो, करप्शन का हो, मरकज़ की तरफ से अदम तवज्जी का हो, फेक पॉलिटिकल लीडरशिप की क्रिएशन का हो, लेकिन यहाँ पे कौम परस्त वज़ारत आला पे के मनसब पे फाइज़ हुए। नवाब अकबर बुगटी साहब वज़ीर आला रहे, वज़ीर दाखिला रहे, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब भी रहे, बाप पार्टी जैसी जो कि अब मुकम्मल यतीम हो गई है, ये पार्टियाँ भी बनाई गई, अचकज़ई साहब भी इक़्तिदार पे रहे, लेकिन उसके बावजूद महरूमी कम होने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? एक फुकदान है मेरे ख़्याल में। और जो पुराने वक्त थे, अगर आप 90s की अगर बात करें, 88 के बाद ही थोड़ा सा यहाँ की लीडरशिप आई है, तो उस वक्त बहुत एक कम अरसे के लिए बेख्तियार लड़ाई लड़ना। अगर आप नवाब अकबर ख़ान बुगटी के देख लें, वो वफाकी हुकूमत से लड़ाई, एक सेंधक के मैनेजर या उसके हेड पर लगाने पर लड़ाई कि मकामी आदमी को लगा दो। मकामी आदमी को जब लगाया तो उसको भेजे जा रहा था कि वो चीन जाकर जो है नेगोशिएट करे, उसको एयरपोर्ट से रोक दिया गया। तो इस तरह की मतलब बेख्तियारी तो रही है। पैसा अगर इस सूबे में अगर आया है, 2008 में आया है, 2008 में के बाद पैसा आया है, लेकिन शायद फिर हम भी इस काबिल, हमने भी शायद उसको संभाला नहीं है, हमने भी उस पैसे को सही खर्च नहीं किया है। फिर एक और मुसीबत तो है किसी सेक्रेटरी और किसी वजीर के हाथ से अरबों रुपए बरामद होते हैं, यही है। और दूसरा एक अलमिया जो है बलूचिस्तान के साथ, वज़ीर आला इतना बेख्तियार होता है। पहले तो नवाब अकबर ख़ान बुगटी जैसे, सरदार अताउल्लाह मेंगल जैसे कदावर शख्सियत को फिर भी इस तरह से वो नहीं किया जा सकता। अभी तो वज़ीर आला जाके जो है बेख्तियारी से जाके जो है 3 दिन सो जाता है, वो तो फिर मिलता नहीं है। या अगर थोड़ी सी कोई सख्ती वो करें, कहते हैं ये मगरूर आदमी है। लेकिन इस दौरान भी रिसेंट पास्ट में भी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे कदावर शख्स, लेकिन वो भी तो अपने पार्टी के ज़रिए वो भी उनको वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, उनको भी उनसे डिमांड लिया गया। कोलिशन पार्टनर जो है बाज़ों का दर्दसर बन जाते हैं। तो वज़ीर आला बड़ा बेख्तियार इस लिहाज से होता है कि वो अगर अपने को रहम करम पर छोड़ दे MPAs के और अपने उसके लिए, तो मामला सब ठीक है, अपोजिशन भी खुश हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं। अगर वो थोड़ी सी वो करता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक तो अगर इसमें भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सलीम शाह साहब, और दूसरा एक अस्करियत पसंदों की जद्दोजहद है और एक पॉलिटिकल फोर्सेस की जद्दोजहद है। इसमें आप क्या समझते हैं कि निस्बतन किसकी स्ट्रेटजी
कामयाब रही है और कुछ न कुछ उस सूबे के लिए हक दिलवाने में कामयाब हुए हैं? देखें, जो आपने जो मिलिटेंसी की और उसकी जो बात की है फ़र्क की, वो ये है कि जो लोग मिलिटेंसी में हैं या उन्होंने पहाड़ों पे जाने का फ़ैसला किया, लेकिन ये सारे लोग जो हैं ये पार्लिमानी सियासत करते रहे हैं पहले, स्टूडेंट सियासत करते रहे हैं पहले, और ये हमेशा बलूचिस्तान के मसाइल की बात करते रहे। ये आप देखेंगे ये तो पांचवी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, उससे पहले भी तो हर इंसर्जेंसी के बाद आप देखते हैं कि एक मीटिंग होती है, उसके बाद वो फिर उनके साथ वादा वईद होते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये तवील हो गई, 2000 से शुरू होकर अभी तक जारी है। पहले भी अगर हम कहें कि जनाब फ़लाँ जो लीडर थे, अगर हम नवाब खैर बशमरी की बात करते हैं, अताउल्ला की बात करते हैं, और जो और लोग हैं वो सब के सब इसी आइन के तहत इसी पाकिस्तान की असम्बलियों के मेंबर रहे हैं, और उन्होंने असम्बलियों में हमेशा हकूक़ की बात की है, लोगों के हकूक़ की बात की है। आज की तरह नहीं, आज के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो असम्बली में जाकर अपने लिए बात करते हैं कि मेरी स्कीम, मेरे फंड जो कि आप, लेकिन हर एक ने किसी न किसी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत भी की है। जी हाँ, वो बाद में उनके खिलाफ ऑपरेशन हुए, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। हाँ। दूसरी जो बात कर रहे थे वो देखिए, तो ये सब जब आपके मसले हल नहीं होंगे, आप जो वादे करते हैं उस पर अमल नहीं होगा। जो मैंने बात की फेडरल गवर्नमेंट की, आपसे फेडरेशन की बात की, ये एक बुनियादी बात है कि आप कहते हैं कि चलें ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी कि आज का दिन गुजर जाए, कल देखेंगे क्या है, वो पॉलिसी है बलूचिस्तान के साथ। फिर ये है कि जो बलूचिस्तान की जहाँ बलूचिस्तान का जहाँ पे नाम आता है और बलूचिस्तान के साथ जो सलूक होता है, वो बिल्कुल वो समझते हैं कि बलूचिस्तान जो है हमारा 42% रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है ये, लेकिन उसको जो इस्लामाबाद में उसकी हैसियत जो एक तहसील की है। आप देख लें कि वहाँ पे हमें मतलब हमारे जो लीडर हैं या हमारे जो भी लोग हैं, वो उन्हें किसी फैसला साजी में उनका कोई, आपकी ख्वाजा पॉलिसी है, आपकी इकनॉमिक पॉलिसी है, आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको, फिर ये है कि आप मेरे घर आए। बाज़ों का नवाज शरीफ और जरदारी भी बतौर वज़ीर आज़म फरियाद कर रहे होते कि जी हमारा कोई से नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंसर्जेंसी इस दौरान क्या बढ़ रही है, घट रही है या स्टेटस क्वो है? देखिए, जहाँ तक इंसर्जेंसी की बात है, कभी ये बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर 2006 के बाद ये सूरत-ए-हाल शुरू हुई थी, वो 2013 तक बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी। फिर हमने ये देखा कि ज़रा ये आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब भी ज़रूर मौजूद है। और जहाँ तक ये बात की गई कि पूरे मुल्क की एक ही सूरत-ए-हाल है, तो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल कैसे मुख्तलिफ है? बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल मैं समझता हूँ इसलिए भी मुख्तलिफ है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल अप्रोच है लोगों का, आम लोगों का, आवाम का, वो बहुत ज़्यादा है। हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में 1920 में जो एक पॉलिटिकल तहरीक शुरू हुई थी, वो उसने एक बड़ा काम यहाँ पे किया, लोगों में एक पॉलिटिकल सोच दी। लोग ये समझते हैं कि वो जिन लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं वो मुंतखब नहीं होते, और जो मुंतखब हो के आते हैं वो उनके नुमाइंदे नहीं, और जो फिर मुंतखब हो के आते हैं वो आवाम के लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन यकीनी तौर पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जिस पैमाने पे करप्शन यहाँ हो रही है उस पे फिर ये बलूचिस्तान के लोग, आवाम जो हैं, वो खामोश नहीं रहते हैं, वो उस पर एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ वज़राए आला आते रहे हैं, बलूचिस्तान में एक अलमिया ये भी रहा है कि यहाँ पर कभी किसी एक जमात की हुकूमत नहीं बनी। 1970 की जो सरदार अताउल्ला ख़ान की पहली गवर्नमेंट थी, उससे लेके 2018 में जो गवर्नमेंट बली पहने जाम कमाल ख़ान की, फिर मीर अब्दुल कुद्दूस की, वो हमेशा मखलूत हुकूमतें बनती हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि पहले ये होता था कि एक दो जमातें मिल के कोलिजन गवर्नमेंट बनाती थी। अब तो सूरत-ए-हाल यहाँ तक आगे पहुँच गई है कि जाम साहब के साथ, फिर मीर अब्दुल कुद्दूस के साथ 6 जमातें, 5 जमातें भी उनके साथ कोलिजन में होती हैं। इतने ज़्यादा लोगों को कोलिजन में खुश रखना वो किसी चीफ मिनिस्टर के लिए आसान काम नहीं होता। ये जो एक जमात की हुकूमत नहीं बनती या बनने नहीं दी जाती, अगर बनने दिया जाए तो क्या एक पार्टी की हुकूमत बन सकती है बलूचिस्तान में? सबसे पहले तो सलीम साहब, मैं एक तो आपने जो एक पार्टी की, बलूचिस्तान में बदकिस्मती यही रही कि यहाँ पर एक पार्टी यहाँ पे बनने ही नहीं दी गई। नैब की अगर आप मिसाल देखें तो नैब में भी मुख्तलिफुल ख्याल या मुख्तलिफ जमातें थी जो नैब की जो एक गवर्नमेंट बनी थी, जब 70s की हम बात करते हैं,
تو اس سے لے کر ابھی تک بلوچستان میں یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ زبانوں کا بھی حوالے سے بھی ایک تقسیم ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ قوم پرست جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ کبھی بھی اکٹھی نہیں، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، یہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ کبھی بھی ایک اتحاد یا ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہاں پہ مزاحمت کی بات ہو رہی تھی، تو میرا اس میں تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، آپ دیکھیں 2006 سے لے کر اب تک مزاحمت کوئی رکی نہیں ہے بلوچستان میں، کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حکومت پر رہا نہیں۔ جن لوگوں سے ہتھیار ڈلوائے جاتے ہیں، انہیں لایا جاتا ہے، انہیں سینڈوچ بنا دیا جاتا ہے، نہ پھر ریاست ان سے پوچھتی ہے نہ پھر اس میں بھی ہم دو ایکسٹریم اوپینین سننے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ 100% انڈیجنس ہے اور احساس محرومی کا اور مظالم کا رد عمل ہے، دوسرا یہ کہ نہیں یہ 100% فارن سپانسرڈ اور فارن فنڈڈ وہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ بالکل فیکٹر دیکھیں، اس وقت بلوچستان ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، یہاں پر دشمن کو کوئی وہ اس کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کوئی اپنی مزید کو سازشیں کی، کیونکہ یہاں پہ بلوچستان کے جو احساس محرومی جس کی ہم بات کریں، جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ جب لوگوں کو اپنے گھر میں پینے کا پانی نہیں ملے گا، ایجوکیشن نہیں ملے گی، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے بتائیں اس چیز کو ایکسپلائٹ تو پھر لوگ کریں گے، اور یہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت، جب تک آپ لوگوں کو ان کی دہلیز پر اب آوران میں یا گوادر میں یا کلات میں یا کہیں پہ بھی بلوچستان کے جو دور دراز علاقے، اگر وہاں پہ لوگوں کو بنیادی ضروریات میسر نہیں ہوں گی تو یہ احساس محرومی بڑھے گا، اور اس کا فائدہ پھر یقیناً پھر ہمارے دشمن اٹھائیں۔ ایوب ترین صاحب، ایک بڑا مسئلہ جو اسی طرح ڈسپیوٹڈ ہے اسلام آباد کے حلقوں میں، وہ مسنگ پرسن کا ہے۔ مسنگ پرسن کی حقیقت کیا ہے؟ مسنگ پرسن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں، یہ اسلام آباد میں بھی مسنگ پرسن کا ایشو ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی سب سے زیادہ تو خیبر پختونخوا کے ہمارے ہزاروں میں ہے جی۔ لیکن بلوچستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر جب پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت تھی تو اس وقت سے بلوچستان میں مسنگ پرسن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ یہاں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی جانب سے احتجاج کا ایک عمل شروع ہوا ہے، جس کے ابھی تک کئی سال ہو چکے ہیں کہ ان کا باقاعدہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ان کا احتجاجی کیمپ ہے، اور ساتھ ساتھ سردی میں وہ کراچی پریس کلب کے سامنے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا، لیکن مسنگ پرسن کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ نہیں، ایکچوئل تعداد کیا ہے؟ جی، ایکچوئل تعداد یہ کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے تو وہ بتاتے ہیں ہزاروں میں یہ تعداد۔ جب آپ سرکار سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں، کوئی 300-400 لوگ جو ہے وہ ابھی انہوں نے آنا ہے۔ وائس فار یہ جو حکومت اس سلسلے میں ایک تو آپ لوگوں کی صحافیانہ تحقیق کیا ہے کہ حقیقت اس کے درمیان میں کہیں ہے؟ حقیقت یہ کہ نہ ہزاروں میں وہ تعداد ہے اور نہ سینکڑوں میں ہے، مطلب اس کے درمیان میں یہ تعداد ہے، کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسے ہیں کہ آئے روز وہ آتے ہیں یہاں پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں سرکار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف کارروائی میں لوگ مارے جاتے ہیں، اس پر احتجاج بھی ہوتا ہے، اور آج کل بھی تربت میں اسی سلسلے کا ایک احتجاج بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ لواحقین نے کہا ہے کہ ان کے لوگوں کو پہلے گھروں سے اٹھایا گیا، بعد میں ان کو مارا گیا، اور بتایا یہ گیا کہ یہ سیکیورٹی فورس۔ علی شاہ صاحب، یہ جو اس وقت ایک تو میگا پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، دوست ممالک کو راضی کیا جا رہا ہے، راضی بھی ہو گئے ہیں ادھر سرمایہ کاری کے لیے، پہلے گوادر تھا، سی پیک تھا، یہ جو میگا پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں تو مرکز میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے بلوچستان کی بھی تقدیر بدلے گی اور پاکستان کی بھی بدلے گی۔ لوکل پاپولیشن اور عوام وہ ان میگا پروجیکٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں ان کو کوئی خوش فہمی بھی ہے یا ان کو کوئی غلط فہمی ہے، یا ان کو یہ احساس تو کہیں جنم نہیں لے رہا کہ جی یہ ہمارے وسائل کو لے جانے کا، چرانے کا، یا ہمیں اقلیت میں بدلنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آخری بات کی، جو ڈومیننٹ نریٹیو ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے وسائل جو ہے وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں, وہ ہم سے لے جائے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس, میں تو کہتا ہوں بلوچستان میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران میگا کرپشن رہا, میگا پروجیکٹس نہیں رہے. کہنے کا مقصد یہ, اب گوادر ڈیپ سی پورٹ کی بات کرتے ہو, بلینز آف ڈالر اسپینڈ, لیکن وہاں گوادر کے جو باسی ہے وہ ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں, پینے کا پانی ان کے لیے نہیں ہے. یہ صرف گوادر کی مثال دے رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں سارا مکران, لیکن ساتھ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور سی پیک کے لیے جو ابتدائی خد و خال ان کے بن رہے تھے, تو یہاں پر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہی وزیر اعلیٰ تھے, وہ مرکز سے اپنا حصہ کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں سر, اس میں ایک یعنی لوگ اپنی لیڈرشپ سے گلہ نہیں کرتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے سوال میں میری ذاتی رائے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 100% اسلام آباد کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہمارا بھی اس میں کردار ہے. عذاب یہ ہے ہماری ریلیجس و مذہبی پارٹیاں یا قوم پرست جماعتیں, یہ جب اقتدار میں جاتی ہے تو پھر یہ بھول جاتے ہیں بلوچستان کے, بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹریکٹیو منسٹری ملے, اچھا پوزیشن ملے, یہ اس پہ جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ پھر آج یہ ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے, جہاں تک انسرجنسی کی بات ہے, ایک کامن سینس کی بات ہے, یہ 5th انسرجنسی ہے. نیچرلی اگر دو بندوں کے درمیان, دو اسٹیٹس کے درمیان, جس کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے, ایک ہار جاتا ہے تو دوسری مرتبہ نہیں اٹھتا ہے, دوسری مرتبہ اگر وہ ریزسٹنس بھی کرتا ہے تیسری مرتبہ نہیں اٹھتا ہے. اب بلوچستان میں 5th انسرجنسی ہے. آپ ایک بندے کو تھپڑ مارتے ہو, وہ گرتا ہے اور وہ 5 مرتبہ اٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے بڑا سیریس ہے, اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صافی صاحب سیاسی ہے, معاشی ہے, آئینی ہے. ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے, یعنی صرف دوستوں نے بات کی سندھ کا محکمہ تعلیم یا محکمہ صحت کا جو بجٹ ہے یا پنجاب کا, وہ اس ادے پاکستان کے پورے بجٹ کے برابر ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا. پھر آپ خاک اس کو ڈیولپ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے, لیکن کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بڑے بڑے محلات بھی بلوچ اور یہاں سے تعلق سلیکٹڈ, وہ 1% بھی نہیں ہے صافی صاحب. وہ تو یہی ہم نے کہا کہ باپ پارٹیاں اور نائٹ بنتی ہے, پھر وہ 1% بھی تو نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ بھوک و افلاس, میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ, چائلڈ موٹیلیٹی ریٹ, 15 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ کون ہیں؟ سلمان یہ بتائیے کہ یہ جو محرومیاں ہیں اور جو طبقات محرومی کے شکار ہیں, تو کیا وہ قوم پرست جماعتوں کو, پختون ہوں یا بلوچ ہوں, وہ جس طریقے سے ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا بظاہر ریاست سے ٹکر لے رہی ہیں, تو وہ ان کو اپنا ترجمان سمجھتی ہیں, وہ اس پہ مطمئن ہے کہ یہ قوم پرست جماعتیں ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں؟ سر صاحب, آپ نے جو سوال اٹھایا نا, وہ آپ کو جواب انسرجنسی کی صورت میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. اگر وہ انہیں اپنا ترجمان سمجھتی تو وہ کبھی بھی اس انسرجنسی کا لیول اتنا ہائی نہ ہوتا. اب 5th ٹائم چل رہی انسرجنسی, اور آپ دیکھیں کہ ٹائم اینڈ اگین اس میں شدت آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس انسرجنسی کی طرف جا رہا ہے, پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے. بیسک جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور دوسری جو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کے فیصلے جدا جدا ہیں. جب تک ریاست اور حکومت ایک پیج پر آ کے پروونشل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کامن ماس کی بات نہیں کرے گی, اسے امپلیمنٹ نہیں کروائے گی, تب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کی صورتحال کچھ چینج ہوئی. اچھا, یہ محرومی کا احساس یہ پورے بلوچستان میں اکراس دی بورڈ ہے یا کہ نہیں, کسی ایک طبقے میں ہے؟ دیکھیں, آپ اگر دیکھیں تو یہ محرومی کا احساس زیادہ تر پڑھے لکھے طبقے میں ہے, جو اس پورے معاشرے کا دماغ, لیکن ہے پورے بلوچستان میں ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص کو اس کا احساس ہے. لا لیسنس یہاں پہ ہے, بہت سی جگہ پہ ڈی میرٹس. اچھا, پھر میں اس کے لیے ایک اور سوال کے لیے بیسیکلی میں تمہید ڈھونڈ رہا تھا آپ کے اس جواب کے ذریعے, کہ پھر پختون بیلٹ میں انسرجنسی کیوں نہیں ہے؟ یہ جہاں پہ آپ نے بات کی نا, جہاں پختون بیلٹ کی بات آپ نے کی کہ وہاں پہ انسرجنسی نہیں ہے, تو وہاں پہ بھی کنڈیشن یہ دیکھیں کہ لوگوں کو فیسلٹیز ایز کمپیئر ٹو بلوچ ایریاز بہت زیادہ دی گئی ہیں. جو وعدے وعید کیے گئے, چاہے وہ مولانا واسع سے کیے گئے بینگ پی این ڈی منسٹر, اسے امپلیمنٹ کیا گیا. وہ مرکز سے لے کر صوبے تک اس پہ امپلیمنٹ ہوا.
اس لیے وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. ان کو آن دا ادر وے کچھ چیزوں پہ ہے ریزرویشن, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اسے ایڈریس کیا گیا. اچھا, یہی سوال میں لے کے جاؤں گا شہزادہ ذوالفقار صاحب کے پاس, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شہزادہ صاحب, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ غربت میں رومی اور یہ چیزیں تو پختون بیلٹ میں بھی ہیں, تو پھر وہاں پہ انسرجنسی کیوں نہیں ہے؟ کچھ فیکٹرز ہیں. کچھ فیکٹرز یہ ہے کہ وہاں کی اس پاپولیشن کی معاشی حالت قدر بہتر ہے. دوسرا فیکٹر مجھے نظر آتا ہے, جو آپ نے خود جواب بھی دیا اپنے اس میں سوال میں, کہ مذہبی جماعتوں کا زیادہ ہولڈ ہے ادھر. کمپرس جماعتیں کی کچھ پاکٹس ہیں جو وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں, تو زیادہ وہ خود بھی معاشی اس کے وہ اپنے کو دیکھتے ہیں. جو بلوچ ایریا میں بھی سارا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ایسٹرن بلوچستان میں دیکھیں قدر معاشی حالت تھوڑی سی بہتر ہے. ادھر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو ایسٹرن بلوچستان نصیر آباد کا آپ کا بیلٹ ہے. مکران میں سینٹرل بلوچستان میں زیادہ ہوا ہے. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں, اور میرے خیال میں اگر اس کو چیزوں کو اور کمپرس جماعت ایک بڑا ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ 70s سے تو بلوچ جماعتیں ڈیوائیڈڈ رہی ہیں. پہلی دفعہ ہے کہ پشتون جماعتیں جو ہیں اس طریقے سے ڈویژن کا شکار, تقسیم در تقسیم کے شکار ہو گئی ہیں. اچھا سر سلیم صاحب, اسمگلنگ کے خلاف جو یہ منہ چلی ہے کس حد تک سکسیسفل رہی ہے, جینون رہی ہے, اور اس پہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں, جو بھی آپ نے پشتون علاقے کی بھی بات کی, وہاں پر انگریز کے وقت سے, کیونکہ انگریز کا جو فارورڈ پالیسی تھی وہ اسی راستے کی طرح تھی, انہوں نے وہاں بہتر انفراسٹرکچر بھی دیا, وہاں پہ انہوں نے بہتر حالات بھی کیے, جس کی وجہ سے وہاں پہ معاشی حالات بہتر رہے. جو آپ نے کہا کہ اسمگلنگ جو ہے, اسمگلنگ کو آج کی بات تو نہیں ہے, اسمگلنگ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. اور کون سا بارڈر ہے ہمارا جہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ نہیں, کچھ کم کر دیا گیا ہے پہلے سے, کہ نہیں؟ جی ہاں, پہلے سے کم ہوا ہے. اور اس پہ ریئیکشن کیا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں نا, جو ریئیکشن جو اب اس وقت جو چمن میں ہم دھرنا دیکھ رہے ہیں, جی ہاں, چمن میں جو صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ اب آپ متبادل روزگار تو آپ نے دیا نہیں ہے نا. لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی فیملی کو کے لیے کچھ نہ کچھ تو کام کریں گے. اب وہ جو بارڈر پہ جاتے تھے دونوں طرف سے, ادھر سے بھی آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ, افغانستان سے بھی ادھر آتے ہیں روزانہ, اور یہاں سے بھی وہاں جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. تو وہ ایک اسمگلنگ ہے. ایک اسمگلنگ جو ہے وہ اور ہے, جس کو ہم جو کور میں ہے, یعنی افغان ٹریڈ ہے, اس میں جو اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں کون پان کھاتا ہے؟ اسمگلنگ کا سب سے بڑا سورس تو وہی افغان ٹریڈ ہی ہے. تو وہاں بتائیں آپ مجھے کہ افغانستان میں پان کون کھاتا ہے, چھالیا کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا. لیکن بہت بڑی تعداد میں اس وقت سب سے بڑی جو تیل کے بعد جو جس سے فائدہ ہو رہا تھا ان کو, لوگ جو اس کاروبار میں ملوث تھے اسمگلنگ میں, وہ چھالیا. تو اس کو, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ جب تک آپ بارڈرز پہ ان بارڈر پہ رہنے والے لوگوں کے لیے متبادل روزگار فراہم نہیں کریں گے, وہ ملوث رہیں گے اس میں. اور وہ اسی لیے اتنا بڑا وہاں پہ گزشتہ میرے خیال 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, اس کو 32-35 دن ہو گئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر, بارڈر کے لوگ ملوث ہے یا کہ بڑے بڑے نام بھی ملوث؟ دیکھیں اس کے پیچھے ہیں, اس لیے کہ وہ بیچارے جو چھوٹے سے ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں, چھوٹی سی چیز. لیکن بڑے لوگ جو ہیں, جن کے پاس بے-تحاشا دولت ہے, جن کے پاس جو بہت امیر ہوئے ہیں اس تمام عرصے میں, وہ بھی ملوث ہیں اس میں. اور یہ نہیں ہے, اس سائڈ سے بھی ہے, کیونکہ ان کا بھی اسی طرح وہ چل رہا ہے نا, وہاں سے بھی آتے ہیں روزانہ. تو اسمگلنگ دونوں طرف. صاحب, افغانستان کا ذکر ہوا تو ریفیوجیز کے خلاف جو منہ حکومت نے شروع کی ہے یا ان کو نکالا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بلوچستان کے لوگوں کے نمائندوں کی فیلنگز کیا ہے؟ اس منہ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اپوز کر رہے ہیں, یا نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو عوام ہیں, عام لوگ ہیں, وہ اس میں بالکل نیوٹرل ہیں. کسی قسم سے اس پہ احتجاج نہیں آیا, اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ ان کے نکالے جانے پہ کوئی سپورٹ میں کوئی اس قسم کا بیان آتا ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں بلوچستان میں تھی, وہ یقینی طور پہ یہاں پر جو ہے کہ اکانومی ہے اس پہ بوجھ تھا. اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جانے سے, چونکہ افغانستان میں ایک اسٹیبل ایک گورنمنٹ بن چکی ہے, وہاں پہ حالات بھی بہتر ہیں یہاں سے, اور وہاں پہ زیادہ مواقع بھی کاروبار کے ہیں, تو اگر یہ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک باعزت زندگی گزاریں گے, اور جو یہاں موجود لوگ ہیں بلوچستان پہ بوجھ ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا. عرفان صاحب, سیاست چونکہ الیکشن بھی سر پہ ہے
اور باپ پارٹی پہلے جنرل فیض صاحب کے جانے سے یتیم ہو گئی، باپ مر گیا اس کا، پھر جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اس کی ماں بھی مر گئی، اب باپ یتیم ہے. تو بلوچستان کا سیاسی نقشہ نئے الیکشن میں کیا بن رہا ہے؟ کوئی نیا باپ تلاش کیا جا رہا ہے یا کہ نہیں کچھ یتیموں یا اسیروں کے سپرد ہوگا صوبہ؟ دیکھیں باپ پارٹی کی اگر بات کریں تو باپ پارٹی کے جو بچا کچا جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ میرے خیال میں وہ رہے گی، اور جو ان کو ابھی تک کہا نہیں گیا کہ کس پارٹی کو انہوں نے جوائن کرنا، وہ ابھی تک سٹل انتظار میں ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں باپ پارٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رہے گا. لیکن بلوچستان میں جہاں الیکٹیبلز کی بات کریں تو میاں صاحب نے جو کہا کہ جن لوگوں پہ بڑی تانے بھی دیتے رہے اور ان کو ان کے خلاف شدید ان کے وہ رد عمل بھی سامنے آتا رہا، لیکن آج ان کو پھر واپس گلے لگا لیا. اور ایک بلوچستان میں ان کا ایک دعویٰ ہے مسلم لیگ کا کہ وہ اکثریتی جماعت بنے گی اور ساتھ اپنے اتحادیوں کے بلوچستان میں حکومت بنائے گی. جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ بہت قریب ہے، اس طرح قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہے، اس طرح BNP مینگل ہے، نیشنل پارٹی ہے. تو وہ ایک اپنا ایک وہ الائنس جو ان کا ایک PDM کی صورت میں تھا وہ اسی کو فی الحال لے کے ساتھ چلیں گے. تو بلوچستان ترین صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، الیکشن کے کیا ممکنہ نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صاحب صاحب، اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ جو ہوا چلی ہے یورپ سے یا لندن کی جانب سے جو ہوا ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے اور وہ تقریباً کوئٹہ بھی پہنچ چکی ہے، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. مرکز کے ساتھ اس کی ہوگی یا کہ کولیشن ہوگی؟ اس میں کولیشن ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کی نون کی جو صوبائی قائدین ہیں وہ علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نیکسٹ حکومت آپ کی ہوگی اور نیکسٹ یہ جو پچ ہے اس پہ آئندہ انتخابات کے لیے آپ لوگ کھیلیں گے. اور یہ وہ وجوہات ہے، آپ دوستوں نے بھی کہا کہ باپ پارٹی کا جو ایک ٹولہ تھا ان سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے وہ جا رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے سے پہلے وہ پیپلز پارٹی سے ان کے رابطے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. پھر اچانک راتوں رات وہ بریک لگی اور بعد میں ان کو بتایا گیا کہ اب وہ چونکہ مسلم لیگ نون سے ان کی ڈیل ہو چکی ہے تو اس بنیاد پہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائے اور آئندہ جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ کی ہوگی. پھر جس طرح عرفان صاحب نے بتایا کہ وہ PDM کی جو اتحادی ہے وہ ساتھ شامل ہوں گے. شاہ صاحب ان میں سے کس کا کس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ سب کی سولو فلائٹ ہوگی؟ سر ویسے الیکشن میں تو یہ سولو فلائٹ ہی کریں گے، لیکن انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہیں. ہمارے یعنی بلوچستان کی 51 جنرل اسمبلی کی سیٹس ہیں، ان میں 13-14 جو ہے ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. یہ 13-14 جب منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ ریزرو سیٹس کے ساتھ 17, 18, 20 تک پہنچ جاتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہواؤں کا جو رخ ہے فی الحال وہ نون کی طرف ہے. اکثریت یہ جو الیکٹیبلز ہے چونکہ 5 دہائیوں سے پہلے گرینڈ فادر یعنی دادا جو تھا وہ MP تھا، پھر بیٹا، اب اس کا نواسا، یہ چونکہ خاندان سے وہ چلتے آ رہے ہیں، یہ ان کی بڑی کیلکولیٹڈ مومنٹ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس پارٹی نے گورنمنٹ بنانا ہے. تو انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہیں صافی صاحب. مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے ایک بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، لیکن ہمیں جمعیت JUIF کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ٹھیک کھیل رہے ہیں. اب JUIF کا یہ ہے کہ یہ پہلے پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز اب بلوچستان تک محدود تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ان روڈز بنائے ہیں، کچھ الیکٹیبلز بلوچ ایریا سے شامل ہوئے ہیں. 70 سے لے کے آج تک ہمیشہ جمعیت نے B ٹیم کا کردار ادا کیا ہے جو بھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ ہے کہ وہ چیف منسٹرشپ کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. سلمان اگر بریفلی آپ بتا دیں کہ یہ جو ایک باپ پارٹی کا ایک دم یا دھڑا رہ گیا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں؟ یہ بطور باپ پارٹی سروائیو کریں گے یا کہ آگے جا کے یہ بھی تحلیل ہو کہ کسی جماعت میں چلے جائیں گے یہ لوگ؟ سب بڑا کلیئر ویژن. جب میاں نواز شریف کوئٹہ آئے تو باپ پارٹی کا پورا وفد وہاں ملنے آیا، اور ملنے کے بعد جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی آف دا ریکارڈ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم رہیں گے اور گورنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے. یہ بڑے ان کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا. اور اگر ہم سیاسی صورتحال دیکھیں بلوچستان کی اور پورا اگر اوورآل دیکھیں تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنی.
کہ وہ تمام تر جو طاقت کا محور ہے وہ صرف نون لیگ کو نہیں دینا چاہتے. ایٹ دا ٹائم جب انہیں ضرورت پڑے، جس طرح ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو جب ہٹانا تھا تو کون کون سی جماعت کیسے کیسے بیک آؤٹ ہوئی. اچھا، ایک آخری راؤنڈ، وقت میرا آلریڈی ختم ہے، لیکن ایک فقرے میں کہ وے فارورڈ، ایک دو الفاظ. بڑا کلیئر ہے سر وے فارورڈ کہ وفاق جو بھی بات کرے گی وہ آن گراؤنڈ آ کے اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ریاست کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پبلکلی ڈاکومنٹڈ ہو اور اس پر عمل درآمد ہو، تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. شاہ صاحب، بلوچستان کے مسئلے کے لیے وے فارورڈ. سر صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، حقیقی لوگ آئیں گے تو ایشوز ایڈریس ہوں گے. ترین صاحب. جب تک بلوچستان کے عوام کو ان کے وسائل پہ حق اور خود مختاری کا وہ نہیں ملے گا، اس وقت میرے خیال میں بلوچستان کے مسائل کم نہیں بلکہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے عرفان صاحب. حقیقی لیڈرشپ جو لوگ خود ان کو منتخب کریں، اور یہاں پہ بیڈ گورننس اور کرپشن کا جو ایک بازار گرم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو ان پہ. رین صاحب. جس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اور جو بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان میں فیصلے ہوں یا وفاق سے فیصلے ہوں، وہ حقیقی یہاں کے عوامی نمائندے ہوں، ان کو اعتماد ملے کے کیے جائیں گے تو مسائل بڑی حد تک حل ہوں گے. جی سلیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست اور لوگوں کے درمیان جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب فیڈریشن جو ہے بلوچستان کو ایک اپنا ایک ایسا یونٹ سمجھے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. فیضان صاحب. فیئر فری الیکشن اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا، پرٹیکولر نوجوانوں کا، اور PSDP جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ان کے اوپر چھوڑنے کی بجائے کولیکٹیو اسکیموں پر آپ خرچ کریں، اور میرٹ پہ میرے خیال میں اگر آپ نوکریاں دیں گے اور انفراسٹرکچر کو زیادہ ڈیولپ کریں. بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا، عزت افزائی کا، مہمان نوازی کا، اور اس طرح کینڈیڈ گفتگو کرنے کا. آج کے جرگہ کے معزز شرکاء کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.